बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा की बारगाह में इंशाअल्लाह आज हम हदियत तहनीयत पेश करेंगे। मुझे यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि आज उनके बहुत ही हसीन से अशार भी इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किए जाएंगे। बात ये नाज़रीन के बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम कम अज़ कम बर्रे सगीर के लोगों के लिए किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं कि बुलिया की जाना मैं कौन की सदा बुलंद करने वाले, हर एक को खुदी की तलाश में लगाने वाले और बाबा बुल्ले शाह के नाम से शोहरत पाने वाले, मुग़लिया सल्तनत के उरूज के वक्त ऊँच गिलानिया के उफ़क़ से तुलू होने वाले 17वीं सदी के ये वो सूफ़ी शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जो आज भी और मेरा यकीन है कि रहती दुनिया तक लोगों के दिलों पर राज करते रहेंगे, कि जिनके शजरा नसब 14 वास्तों से हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है। फ़नाफ़ शेख की मंजिल पे फ़ाइज़ फ़क्र व क़नात का चोला ओढ़े हज़रत बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा बर्रे सगीर के वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ज़ुहद व तक़वा, कश्फ व करामात और सूफियाना शायरी की वजह से लाजवाल शोहरत पाई। इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी शायरी से बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा इंसान को उसकी असल हकीकत बताते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, कि पढ़ पढ़ किताबां इल्म दियाँ तू ना रख लिया काजी, हथ विच पढ़ के तलवार ना रख लिया गाजी, मक्के मदीने घूम आया ते ना रख लिया हाजी, ओ बुलिया हासिल की कीता जे तू रब ना कीता राजी। बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा की शायरी नाज़रीन इंसान को इंसानियत का पैगाम देती नजर आती है कि बुल्ले नालू चुल्ला चंगा जिस पर बाम पकाई दा, रंगड़ नालू कंगर चंगा जिस पर पैर घसाई दा, यानी इंसान से अच्छा तो चूल्हा है जिस पर लोग खाना पकाते हैं और जिद्दी इंसान से बेहतर पत्थर है कि जो पांव घिसाने के काम तो आता है। बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा का कलाम नाज़रीन और उसके एक एक लफ्ज़ में पोशीदा इंसान के लिए अहम तरीन और मुश्किल तरीन असबाक हैं। जुल्म, नाइंसाफ़ी, झूठ, तकब्बुर, हिर्स और मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ आपकी शायरी आवाज़ उठाती नज़र आती है और इंसान को इंसानियत का पैगाम देता नज़र आती है। बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा का दर्स नीयत की दुरुस्तगी और ख़ुद एहतिसाबी का है। वो बिगाड़ जो आज मुआशरे में रच बस चुका है, बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा ने उसकी निशानदही बहुत पहले ही फरमा दी थी। ये फरमाते हैं कि अपनियां दे विच उल्फत नहीं, क्या चाचे क्या ताए, प्यों पुत्रा दा इत्तिफाक न कोई, दियां नाल न माए, सच्चियां नू पे मिलदे धक्के, झूठे कोल बाए, उल्टे होर ज़माने आए। फरमाते हैं कि आपस में मोहब्बत नहीं, वालिदैन और औलाद में इत्तिफाक नहीं है, माँ और बेटी में जो है वो उल्फत नहीं है, सच्चे लोगों के लिए धक्के हैं और झूठों को इज्जत और मर्तबे मिल रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा इंसान को उसकी असल हकीकत बताते हैं और एहसास दिलाते हैं कि दुनिया मुकम्मल तौर पे फ़ानी है, एक शराब है। एक जगह फरमाते हैं कि एक रोज़ जहाना नू जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग वसार नहीं, जेड़े सन देसा दे राजे, नाल जिना दे वजदे बाजे, गए हो के बेतख्ते ताजे, कोई दुनिया दा एतबार नहीं, और जाग घुराड़े मार नहीं, ए सोन तेरे दरकार नहीं। यानी एक रोज़ दुनिया से तुझे जाना है, कब्र में उतारे जाना है, होश कर और जाग, मर के तेरे जिस्म को कीड़ों नहीं खाना है। जो बड़े राजे और तख्त वाले थे यानी शाही महलों में रहते थे वो सब के सब खाली हाथ चले गए और दुनिया का कोई एतबार नहीं है। आगे फरमाते हैं कि इंसान जो करता है उसे उसी का बदला मिलता है, कि जैसी करनी वैसी भरनी, प्रेम नगरदा वर्ता राय, एथे दोजक कट्टू दिलबर, अगे गुल बहारा आए, केसर बीज जो केसर जमी, लहसन बीज की खावेगा, हिजाब करी दरवेशी कोलूं, कब तक हुक्म चलावेगा। यानी बुनियादी तौर पे फरमाते हैं कि जैसा करोगे अंजाम वैसा ही होगा। अगर इस दुनिया में मुश्किल बर्दाश्त करोगे तो आखिरत में आराम मिलेगा। अगर इंसान ज़ाफ़रान बोएगा तो ज़ाफ़रान ही काटेगा, अगर लहसुन बोएगा तो फिर कड़वा ही खाना पड़ेगा। तुम दरवेशों की बातों से आंखें चुराते रहो, कब तक अपना हुक्म चलाते रहोगे, आखिर वही होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आइए नाज़रीन आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पहली शख्सियत बुजुर्ग शख्सियत मुमताज़ आलिम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद खान साहब, दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर ताहिर हमीद तनौरी साहब और तीसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब और आखिर में इंशाअल्लाह मुल्क के मुमताज़ शनाख़ा जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब कलाम बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमा पेश करेंगे, लिहाजा आपने हमारे साथ ज़रूर रहना है। आगाज़ करते हैं प्रोफेसर साहब आपसे। सबसे पहले ज़ाहिर है बाबा बुल्ले शाह तो अपनी शायरी के ज़रिए से इस वक्त पूरी दुनिया के यूँ कहिए कि सुनने वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और कमाल ये कि मज़हब की तख़सीस नहीं है, मज़हब की तख़सीस नहीं, हर एक सुनने वाला इनकी शायरी को सुन रहा है। ज़रा ये बताइए, पहले तो सिलसिला नसब और इब्तिदाई तालीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پنجابی لہجے میں اس پاکستان کے ایک عظیم شہزادے کا تعارف پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے خاندان کی پاکستان میں اس بر صغیر میں آمد کے متعلق کچھ کہوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں اس سید زادے کے ساتھ جوہلا نے جو ظلم کیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیجئے، بالکل۔ محکمہ اوقاف اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور جو وہاں پر گند گھولا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ سراسر سید حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے متعلق درست نہیں ہے۔ بے انتہا تاریخ کو بھی مسخ کیا گیا، بے انتہا مسخ کیا گیا۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ وہ خاندان ہے سید زادوں کا جو حلب سے 4 صدی ہجری میں اس بر صغیر میں آیا، شام سے حلب سے یہاں آئے، اور آ کر اچ گیلانیہ ایک جگہ ہے بہاول پور کے علاقے میں جلال پور پیر والا کے ساتھ، وہاں انہوں نے آ کر پڑاؤ کیا۔ اب حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سخی شاہ محمد بہت ہی محنتی انسان تھے، ٹھیک ہے، بڑے عرصے تک وہاں رہے، لیکن آخر کار حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ آپ اچ گیلانیہ کو خیرباد کہہ کر یہاں ملک وال قصور کے علاقے میں آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے پہلے میرے خیال ہے سائیوال گئے، سائیوال سے پھر اس کا قصور ہے نا، اس طرح سے کچھ ہوا جی۔ یہ قصور کا علاقہ ہے، یہاں لاہور سے آپ ہیں تو ملک وال علاقہ، وہاں حضرت ان کے جو والد مرحوم تھے انہوں نے اپنے تقوی و طہارت اور علم کی بدولت ایک شہرت پائی، تو اس کے قریب ہی ایک گاؤں ہے پانڈو کی، وہاں پر ایک آدمی دین کی طرف متوجہ ہوا، بڑا مالدار تھا، اس نے آ کر آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، تو آپ ان کی درخواست پر وہاں آئے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صاحبزادہ عطا کیا جو صوفیاء میں ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے، جن کی شاعری کا ایک ایک حرف انسان کو اپنے اللہ کی خبر دیتا ہے، اس کے اپنے وجود کی خبر دیتا ہے، اس کو اس کے انجام سے آشنا کرتا ہے۔ آپ نے اس بچے کو ایسا پرورش کیا، ابتدائی علوم خود ان کو عطا کیے، خود بہت بڑے عالم تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھا کہ میں ادھر سبق دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں حضرت پیر بلے شاہ، نام تو تھا سید عبداللہ، سید عبداللہ شاہ سے، بلے شاہ شاعری کی وجہ سے بعض نے بھلا کہہ دیا کہ بھولا ہوا، تو والد بڑے خوش ہوتے، اور ایک دن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر، یہ تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے تھے، مسجد کی امامت کے ذریعے گزارا ہوتا تھا، آپ گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے یا جانوروں کے پیچھے جانے کی بجائے تنہا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے لیٹ رہے ہیں، سانپ پہرا دے رہا ہے۔ اچھا، اور والد جب آئے اور ان کو دیکھا تو اس موقع پر انہوں نے چھوٹی عمر میں ایک ایسی حقیقت کھولی کہ دنیا بھولی پھر رہی ہے، یہ اپنے اللہ کو پہچان نہیں رہی، اللہ سے دور ہے، تو والد کو اطمینان ہوا کہ میرے بیٹے کے اندر ہمارے اسلاف کے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ 14ویں پشت میں آپ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قادری رنگ تو ظاہر ہے، جی ہاں گیلانی اسی لیے کہتے ہیں، پھر آپ کے بیٹے عبد الوہاب کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ ملتا ہے، تو آپ نے تہیہ کیا اور ابتدائی علوم ان کو دینے کے بعد قصور میں ایک بہت بڑے عالم سید غلام مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے علوم دینیہ میں ان کو کمال تک پہنچایا۔ یعنی قرآن کا علم آپ نے اپنے والد سے حاصل کیا؟ ابتدائی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ ساری، یعنی فارسی کی گلستان بوستان اور ابتدائی نحو صرف کی آپ نے پڑھا دی، اور اس کے بعد علم کی تکمیل کے لیے قصور کے اندر اس وقت ایک مرکز تھا علم کا، تو ان کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں پر جب علم کی تکمیل کی اور واپس آئے، بلکہ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر وارث شاہ یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرف عبداللطیف بھٹائی
वाह। सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और रहमान बाबा, ये वो वक्त ये है KPK, ठीक। हाँ जी, कि अल्लाह की शनाख्त रखने वाले, अल्लाह से दोस्ती रखने वाले ये बुजुर्ग जो थे, इनका ये दौर है। अच्छा, ये बड़ी एक ख़ास बात आपने इस वक्त की है, और मैं इस बात को कभी कभी सोचता भी हूँ कि अल्लाह के निज़ाम की कैसी बुनियाद है कि ये एक ही रंग के लोग, देखिए ना, जुबान मुख्तलिफ थी, रंग सबका एक था, और एक ही वक्त के अंदर ये रचाव नजर आ रहा है। जी, वो सारे इसी बात की तरफ दावत दे रहे हैं, क्योंकि जो हुक्मरानी थी उस वक्त डगमगा रही थी, हाँ। हालात बहुत बदतर थे, और पीर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से जो बातें सामने आती हैं कि आलिम भी बाअमल नमूना पेश करने के कासिर थे, हुक्मरान भी इस बात से हटे हुए थे, दुनिया बिगड़ रही थी। तो उस आलम में हज़रत पीर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जब उलूम में तकमील को पहुँच चुके, तो वालिद से कहने लगे कि मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा, मुझे इत्मीनान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इत्मीनान तो अल्लाह की याद से मिलता है, इसके अलावा दिल के इत्मीनान की और कोई सूरत नहीं है। अब आपको फ़िक्र हुई कि मुर्शिद की तलाश की जाए, और उस ज़मन में वालिद से कहा, और वालिद ने उनको रहनुमाई की। बिल्कुल ठीक, बात आगे बढ़ाते हैं। और ये जो प्रोफेसर साहब ने इब्तिदाई गुफ्तगू की है, मैं चाहता हूँ ज़रा आज बाबा बुल्ले शाह रहमा के अशार भी साथ साथ चलते रहें, ताकि वो जो एक रूहानी कैफ है वो भी लोगों के साथ साथ कायम रहे, और ये आपकी स्वाबदीद है आज आप जितना सुनाना चाहते हैं। अच्छा, अभी बताइए, जो हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा अलैहि रहमा ने आपकी तरबियत फरमाई, अब जब आप वालिद की खिदमत में आए तो एक ख़ास जुमला आपके वालिद ने फरमाया कि कैसा महसूस कर रहे हो, तो आपने जवाब में फरमाया कि ज़हनी सुकून तो है लेकिन कल्ब मेरा मुस्तर है, बेचैन है। ज़रा उससे आगे बताइए, वो जो तलाश मुर्शिद का सिलसिला शुरू हुआ, और ख़ास तौर पे जो आपके जद्द अमजद में जो 5वीं पुश्त का एक ख्वाब है, ज़रा वो बताइए प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। हज़रत बुल्ले शाह की शख्सियत, जैसे अभी जिक्र भी हमने किया, तारीख़ इस्लाम में जो सूफिया हैं उनमें बड़ी यूनिक शख्सियत है। यानी जिसको आप कहते हैं ना कि जिन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट कलाम किया है, हक़ाइक़ को, हालात को बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के जिस अंदाज से बयान किया, और उस पर जिस तरह से उन्होंने कमेंट किया है अपने ज़माने के दोगलेपन पर, अपने ज़माने के तसन्नो पर, और हकीकत पर पड़ी हुई गर्द को हटाने के लिए जो असलूब अख्तियार किया, वो बुल्ले शाह का इम्तियाज़ है। जब उलूम हासिल उन्होंने कर लिए, अब उन्होंने तरीक़त की तरफ रुजू किया और रूहानियत की तरफ। तो तरीक़त और रूहानियत का बुनियादी असूल ये है कि ये बग़ैर मुर्शद के और बग़ैर शेख के ये सफ़र तय नहीं होता। तो उन्होंने अपने वालिद गिरामी से जब इसकी दरख्वास्त की, तो वालिद गिरामी ने उनकी रहनुमाई की, और उनको फिर ख्वाब में अपने अजदाद में से, एक जद्द अमजद में से इशारा मिला कि आपकी जो रूहानी निस्बत है शाह इनायत कादरी के साथ। अच्छा, शाह इनायत कादरी बहुत बड़े आलिम थे अपने ज़माने के। जुनैद साहब, उनकी 5 किताबें हैं जो उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में लिखी, और वो कसूर में दरस व तदरीस का काम भी करते थे, और फिर बाद में वो कसूर से लाहौर मुंतकिल हो गए। और जिस वक्त वो कसूर में थे शाह इनायत कादरी, उस वक्त भी वहाँ पर उनके इल्म के साथ साथ रूहानियत का शोहरा भी था कि वो साहिब रूहानियत भी हैं। और ज़ाहिर है बुल्ले शाह का एक इशारा भी था, और बुल्ले शाह को वैसे, हज़रत बुल्ले शाह को वैसे भी उनके साथ तारुफ था, तो एक इंस्पायरेशन उनके अंदर मौजूद थी। ठीक है। और वो उनको तलाश करने के लिए और उनके साथ निस्बत अपनी रूहानी कायम करने के लिए फिर वो लाहौर तशरीफ़ लाए और उनको उनकी तलाश में रहे। और अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने बड़े मिस्टिक सूफिया हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो वाक़या उनको नुमायाँ कर देता है, फिर उनकी सारी तालीम आम हो जाती है सोसाइटी के अंदर। बुल्ले शाह की शख्सियत में जिस पहलू ने उनको गुमनामी से निकाल के शोहरत के आसमानों पे पहुंचा दिया, वो उनका मुर्शद के साथ ताल्लुक़ है। अच्छा, इस ताल्लुक़ ने उनके मुर्शद को भी हयात दवाम अता कर दी। क्या बात है। शाह इनायत कादरी को भी देखते हैं, वो आलिम भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, मुदर्रिस भी थे, साहिब रूहानियत भी थे, लेकिन उनकी वजह शोहरत बुल्ले शाह है। अच्छा, आप देखें कि हज़रत शाह इनायत कादरी सादात में से नहीं थे, जबकि बुल्ले शाह सादात में से थे। बावजूद सैयद होने के इन्होंने उस शख्सियत के आते बैत की जो सैयद नहीं थे। पंजाब की एक कास्ट है आरई से, वो आरई थे। अच्छा, जिस वक्त ये हुआ तो ज़ाहिर उनकी फैमिली ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। तो अब बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले नूं समझावन आइयां भैणां ते भरजाइयां, मन ले बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला अराइयां, आल नबी दी औलाद अली दी तू क्यों लीकां लाइयां। तो अब बुल्ले शाह जवाब देते हैं, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू अराई आखे बेहशत पींगा पाइयां। जरा तर्जुमा भी बताए ना लोग। हाँ, अब कह रहे हैं कि जब मैंने एक सैयद होते हुए अराई के हाथ पे बैत की तो मेरा पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो गया मेरे खिलाफ। अच्छा। महाज बना लिया। ठीक है। और आके कहने लगे तो हमने सादात की जो इज्जत और नामूस थी उसको क्यों ख़राब किया। ठीक। अराई को चाहिए था वो सैयद का मुरीद होता, तुमने उल्टा काम कर दिया। ठीक है। तुम सैयद हो क्या अराई के मुरीद हो गए, छोड़ो इस ताल्लुक को, इस ताल्लुक को तर्क कर दो। अब बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मैंने जवाब में ये कहा कि अब जो मुझे सैयद कहेगा वो दोज़ख में जाए, जो मुझे अराई कहेगा वो जन्नत में जाए। यानी आपने वो जो देखिए, इसमें बड़ी बुनियादी बात है कि वो जो एक अनानियत होती है, एक ख़ानदानी नख़वत होती है, ये फितरी बात है, आपने उसकी नफ़ी कर दी। अच्छा।
حق کی تلاش کے لیے اپنے شیخ فخر کے چولیوں کو اتار کر فخر کے چولیوں کو ایسے اپنے شیخ کے سامنے کس طرح انہوں نے سر تسلیم خم کیا. اچھا حضرت شاہ عنایت قادری کا ایک مزاج جو تھا بہت نازک مزاج تھے آپ, کوئی واقعہ پیش آیا جس سے وہ ناراض ہو گئے؟ اچھا 12 سال تک اپنے شیخ کی رضا جوئی کے لیے بلے شاہ بھٹکتے رہے اور ایک عجیب کیفیت میں رہے. اچھا اس کیفیت نے ان کے اندر پہلے دن سے شروع سے بچپن سے شاعری کا ایک پوٹینشل تو تھا, استعداد تھی, اس کو چمکا دیا. اچھا اب اس شاعری جو تھی ان کی وہ پھر درجہ کمال پہ جا پہنچی, جس کے اندر ہجر ہے, فراق ہے, حالات کا بیان بھی ہے, اور جو اس زمانے کے ایک قسم پرسی ہے, وہ ساری چیزیں اب ان کی شاعری کے اندر پھر سمٹ. ایک بات ڈاکٹر صاحب بتائیے, جب یہ اپنا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا, اور جس وقت احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے, اور ڈیلی ظاہر ہے وہ خون کا غسل کر رہا تھا, پنجاب کی صورتحال بڑی جی, تو آپ کی نفس تھی سیاسی حالات پہ بھی, اور آپ نے فرمایا کہ در کھلا حشر عذاب دا, برا حال ہویا پنجاب دا. تو آپ سیاسی طور پہ بھی جو ہے متحرک رہتے تھے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو کلام ہے نا آپ کا, جس نظم کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دیکھیں بات یہ ہے کہ مغل جو حکمران تھے, اقتدار تو دہلی میں تھا, اور اورنگزیب کا سارا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو مہمات میں گزرا ہے. ٹھیک. اچھا جو دور دراز کے شہر تھے, جیسے قصور تھا, وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے, زمیندار تھے, سردار تھے, وڈیرے تھے, ان کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا. اسی لیے بلے شاہ نے یہ جو بات آپ کہی, کہتے ہیں در کھلا حشر عذاب دا, برا حال ہویا پنجاب دا, ڈر حاوی دوزخ ماریا, سنوا مل یار پیاریا. فرماتے ہیں کہ ہمارے تو شہروں کا اور معاشرے کا ماحول وہ ہو گیا جیسے جہنم میں بیٹھے ہیں. تو یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی جو بلے شاہ کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کی آواز, ایک آفاقی آواز بن کے سامنے آ گئی کہ اس دور میں مسائل کیا تھے, حالات کیا تھے, اور ان حالات کے اندر بلے شاہ کا اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اور آپ کی طرف جو ایک تو بنیادی طور پہ میں چاہوں گا جو 5ویں پشت میں حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ غالباً جو خواب کا معاملہ ہے وہ ضرور بیان کیجیے گا, اور جو آپ کو مرشد سے تعلق تھا, اور پھر بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی کرامت کا بھی ظہور ہوا. اچھا جو عشق کا معاملہ تھا آپ کا بڑا عجیب تھا, خود فرماتے ہیں کہ بلے شاہ زہر دیکھ کے پیتا تے کی پیتا, عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا, دل دیکھ کے دل لین دی آس رکھی, وے بلیا پیار اہو جیا کیتا تے کی کیتا. بتائیے ذرا, پنجابی آ گئی ہے مجھے ویسے, یہ بھی بلے شاہ کا فیضان ہے, یہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا فیضان. جی بتائیے. جی جنید بھائی, جس طرح آپ نے اشارہ کیا, آپ کے اجداد میں سے حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کو خواب میں ملے, کیونکہ جس طرح پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ آپ پریشان تھے. آپ کے والد محترم نے پوچھا کہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے آپ کو کیسی تعلیم دی ہے, تو کہنے لگے انہوں نے تعلیم اچھی دی ہے, لیکن دل کو سکون نہیں, یہ بے قراری ہے. دماغ مطمئن ہو گیا ہے, دل مطمئن نہیں ہوا. دل مطمئن نہیں ہوا, دل مطمئن نہیں ہوا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں کسی مرشد کی تلاش کرنا پڑے گی, اور اس مرشد کے پاس پہنچو گے تو پھر تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا. آپ پریشان رہتے تھے کہ میں کس کو مرشد تلاش کروں. یہ جستجو کرنا مرشد کی آج تو خیر فیشن بن گیا ہے, بیعت کرنا بھی اور پیری مریدی کا سلسلہ, لیکن ذرا یہاں دیکھیے نا کتنی جستجو تھی. وہ کہتے ہیں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو بھوک لگتی ہے, اور یہی بس جستجو ہے, تلاش ہے کہ مرشد کامل میسر آ جائے. تو وہ کہتے ہیں ایک رات میں سو رہا تھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آئے, اور آ کر انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ پینے کو ہے تو مجھے پیش کرو. کہتے ہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا, اور ایک جگہ آپ نے پانی پیش کیا. بہرحال جو بھی آپ نے جام نوش فرمایا, تو آخر میں تھوڑا سا حصہ آپ نے چھوڑ دیا. اور بلے شاہ صاحب کا اصل نام تھا سید عبداللہ, تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ تم پی لو, تیرے دل کو اطمینان آ جائے گا, تیرا حصہ ہم نے تجھے دے دیا, تیرا حصہ تمہیں مل گیا. صبح ہوئی, والد محترم کی بارگاہ میں عرض کیا, تو والد محترم بھی مطمئن ہوئے. وہ بچے کی بے قراری اور بے چینی دیکھ کر خود بھی مضطرب ہوتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ فلاں جگہ جا کے بیعت کر لو, کا مرشد خود تلاش کرو. اور مرشد کی تلاش ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد ہوتی ہے. ظاہری علوم بھی پہلے حاصل کرنا ضروری ہے, شریعت کے علوم بھی حاصل کرنا ضروری ہے, پھر انسان طریقت کا مسافر بنتا ہے. پہلے دن ہی انسان علم لدنی سے طریقت کا مسافر بن جائے اور شریعت سے دور چلا جائے تو بالآخر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو کہا کہ اب جا کر خود تلاش کرو. تو کہنے لگے وہ رات کو حضرت تشریف لائے تھے, اور انہوں نے کہا کہ تیرا حساب تجھے مل جائے گا, پریشان نہیں ہونا. انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ کہاں بیعت کرنی ہے. کہنے لگے یہ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا ہے. کہنے لگے اگر کاش وہ تمہیں بتا دیتے, ان سے ہی تم پوچھ لیتے مجھے کہاں جانا چاہیے, تو پھر وہ بے چین ہو گئے کہ ابھی میری منزل تو نہیں ملی, میں نے کہاں پہنچنا ہے. پھر کسی رات کو دوبارہ وہ خواب میں تشریف لائے, اور انہوں نے کہا تیرا حصہ جو ہے نا وہ حضرت شاہ عنایت قادری کے پاس رکھا ہے, تم وہاں جاؤ. اور وہاں جا کر یہ حضرت عبدالحکیم جو ہے نا آپ کے 5ویں جد بنتے ہیں. آپ کے والد محترم حضرت سخی شاہ محمد درویش, آپ کے دادا حضرت سید نور محمد, ان کے والد محترم حضرت سید ابو بکر, ان کے والد محترم حضرت سید وجیہ الدین, اور ان کے والد ہیں سید عبدالحکیم. اچھا جو
شاہ عنایت قادری علیہ رحمہ جی میں پڑھ رہا تھا کہ کئی فیضان سلاسل کے آپ کے پاس ہیں کہ سلسلہ قادریہ شتاریہ بھی ہے شتاریہ اور چشتیہ سلسلہ بھی سہروردیہ سلسلہ کے بھی فیضان ہیں. یہ ذرا بتائیے لوگوں کو, وہ جو کرامت ہے وہ بڑی عام والی بڑی مزیدار کرامت ہے, وہ ذرا بتائیے. یہ جو بنیادی تعارف ہے حضرت کا وہ قادری شتاری ہے, اور جو شتاری سلسلہ ہے نا یہ حضرت بایزید بستامی تک جاتا ہے. اور شتار جو ہے نا یہ کہتے ہیں کسی تیز چیز کو, یا وہ انسان جو ہر وقت سرگرم عمل رہے, جستجو میں رہے, اسے کہا جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے کرامت کا اشارہ کیا, وہ آم کی تمنا ہوئی تو آم ٹوٹ کے آ گیا, پھر مرشد کریم کا اشارہ ہوا تو آم پھر واپس چلا گیا. تو مطلب یہ کہ یہ جو کنیکشن بنا تھا نا, آپ کو قسام ازل نے عطا فرمایا تھا, آپ پھر ان کی بارگاہ تک پہنچے, اور جب بیعت ہونے لگی, جب وہاں پہنچے تو وہاں درس و تدریس جاری تھی. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ وہ صرف آج کی طرح یہ نہیں تھا کہ صرف علم لدنی کی بنیاد پہ انسان رشد و ہدایت کی بات کرتا ہو, درس و تدریس تھا. حضرت تشریف فرما ہو گئے, جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا سارے چلے گئے یار تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جانے کے لیے تو نہیں آیا, میں ہمیشہ یہاں رہوں گا. آپ نے فرمایا تیری بات درست ہے, تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے, لیکن میرے پاس ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مہمان بن کے نہیں آیا, میں آپ کا خادم اور نال بردار بن کے آیا ہوں, میں آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کی خدمت میں ایسے ہی رہوں گا. پھر حضرت نے آپ کو بیعت فرمایا, اور اپنے اشعار میں جو ہے بلے شاہ جی وہ اپنے مرشد کریم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عارف کامل ہیں, اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ لوہا بھی لگ جائے تو اسے بھی سونا بنا دیتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بلا شو عنایت عارف ہے, او دل میرے دا وارث ہے, میں لوہا تے او پارس ہے. یعنی میں تے لوہا, اور اگر اس کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے بھی سونا بنا دیتا ہے, کر دیتا ہے. اور یہ بھی اشارہ ہوا کہ حضرت کسی ایک بات پہ ناراض ہو گئے, اور وہ ناراضگی بھی آپ کی تربیت کے لیے تھی. آپ کی تربیت ہجر و فراق میں ہونی تھی, اور 12 سال تک ناراضگی رہی. ناراضگی صرف اس بات کی تھی کہ آپ قصور میں تھے, اور آپ کے جو استاد محترم سید غلام مرتضیٰ صاحب ہیں ان کی صاحبزادی کی شادی تھی, تو آپ کے مرشد کریم کے داماد آپ کو ملنے تشریف لائے, آپ وہاں مصروف تھے. آپ نے کہا انہیں ذرا بٹھائیے تو میں حاضر ہوتا ہوں, لیکن انتظامات میں رات گزر گئی, وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے. تو حضرت نے کہا کہ اب میں اس کی تربیت کا ذرا اور سامان کروں گا. پھر 6 سال یا 12 سال اتنا عرصہ لگا اپنے مرشد کو راضی کرتے ہو. پھر مرشد راضی ہوئے, اور جس رات مرشد راضی ہوئے اسی رات سرور کائنات نے اپنا دیدار جو سبحان اللہ. 12 برس. آج بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ادب سے جملہ عرض کرنے دیں, لوگ 12 منٹ اپنے مرشد کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور 12 برس فنا فی الشیخ کی منازل پر ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں, درود پاک کا وقفہ, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی عبادت و ریاضتوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. بیونڈ دی امیجنیشن ہے, مطلب تصور جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں شروع ہوتی ہیں. اور پھر انشاءاللہ جو خوبصورت سے اشعار ہیں آپ کے, انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے, وہ پیش کریں گے. بھائی مل کے درود پاک کا جو ہے وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بات, آپ کے مرشد نے کچھ نصیحتیں آپ کو فرمائی تھی, وقفے کے فوراً بعد آپ کو سناؤں گا. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پنجابی کے انتہائی عظیم شاعر صوفی بزرگ جناب حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں. اور اس سے قبل کہ میں پروفیسر صاحب سے وہ سوال کروں کہ آپ کی عبادتیں, آپ کی ریاضتیں, آپ کی خوراک, آپ کی سادگی کیا تھی, آج آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو چند نصیحتیں فرمائیں,
اور کمال یہ دیکھیے کہ مرید نے پھر منوعن ان نصیحتوں پر رہتی دنیا تک، یعنی جب تک زندگی رہی، جب تک سانسیں رہی، تب تک عمل کیا. اور نصیحتیں کیا تھیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں، یعنی حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ، عبداللہ نام تھا، اے عبداللہ اپنے نفس کو عادی بناؤ کہ کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، کبھی تیز دھوپ کا تو کبھی سخت سردی کا. یاد رکھو ایثار، صبر، قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں. اگر ایک ستون بھی کمزور ہو جائے تو عمارت میں مضبوطی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. بے شک ہم سب عالم اسباب میں سانس لے رہے ہیں، مگر مسبب الاسباب اسی کی ذات پاک ہے. غیر کی گلیوں میں، کیا کمال جملے، کیا نصیحت ہے کہ غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے کوچے میں مر جائے. اللہ تم پر منزل شوق آسان فرمائے، آمین. کیسی منزل شوق ناظرین کہ آج شوق سے لوگ حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کو پڑھتے ہیں. جناب بتائیے ذرا آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں اور آپ کی خوراک میں سادگی. خوراک، سادگی، عبادت، اس کی تفصیل تو آپ نے بڑے وضاحت سے لوگوں تک پہنچا دی. میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی بنیاد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. سبحان اللہ. اس خانوادے کا ایک ایک فرد اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی خاطر جیتا ہے، اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتا ہے. آپ نے مرشد کو منانے میں، مرشد کی ناراضگی دور کرنے میں 12 سال لگائے، یہ ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر عنایت قادری نے 30 سال مجاہدہ کروایا ہے. 30 برس لمبی عمر ہے آپ کی. اور انہوں نے انہیں خوب اس بات پر ڈالا کہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں اور وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ وہ ایک لمحہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرنے کو کفر تک قرار دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں. تو سیدنا حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے طبقاتی کشمکش کو دیکھ کر پریشان تھے کہ یہاں غریب کی عزت نہیں ہے، یہاں علماء جو ہیں وہ مصنوعی طور پر ایک اپنی چادر اوڑے ہوئے ہیں. آپ نے ہر ایک کو جھنجھوڑ کر معاشرے کے گرے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں بڑوں کے برابر لانے کی کوشش کی. ایک موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ مٹی ہنسے مٹی روبے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. ہائے ہائے، مٹی ہے مٹی. نہ کر بندیا میری تیری، نہ اے تیری نہ اے میری. 4 دناں دا اے میلا دنیا، پھر مٹی دی بن گئی ڈھیری. نہ کر اتھے ہیرا پھیری، ذات پات دی گل نہ کر توں. ذات بھی مٹی، پات بھی مٹی. ذات صرف رب دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی. ترجمہ بتائیں، کیا کمال اشعار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہنستا ہے روتا ہے کیا؟ یہ خاک ہے، مٹی ہے، مٹی سے آیا ہے، اس نے مٹی میں جانا ہے. اللہ. انسان کا وجود 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اللہ. اور یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے. اللہ. اسے مٹی سے پیدا کیا گیا. کھنکھنالتی من صلصال کالفخار قرآن نے کہہ دیا. بالکل. تو اس حقیقت کو لوگوں پر واضح کر کے وہ اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، دنیا کے اندر ہیرا پھیری اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، مال و زر کمانے کے لیے جو کر رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا. ایک اور جگہ پر وہ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علموں پہ قضیے ہور، اکھیں والے انی کور، پھڑ لے ساتھ چھڑ دے چور، پھڑ دے ساتھ چھڑ دے چور، دوئیں جہانی ہویا خوار، علموں بس کری ہو یار. پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے کماویں ہور، اندر کھوٹ باہر سچیار، علموں بس کری ہو یار. پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچیاں بانگاں چانگاں ماریں، ممبر چڑھ کے واز پکاریں، تینوں کیتا حرص خواہاں، علموں بس کریں ہو یار. کہ جب علماء حریص بن جائیں، دولت کے حصول کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر عوام کو کون پوچھے گا. انہوں نے معاشرے کے اندر ان دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا اور لوگوں کے سامنے اس انداز سے اپنے آپ کو لایا، اپنی ذات کو مٹایا. بلکہ بعض ایسے کام آپ نے زندگی میں کیے کہ جو سید زادوں کے شان کے قابل نہیں ہیں. لوگ اس وجہ سے بھی ان کو
لیکن وہ یہ سارا کچھ معاشرے کے گرے پڑے افراد کو اوپر لانے کے لیے کر رہے تھے کہ لوگوں نے یہ جو کمی بنا رکھے ہیں کہ جی یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو القاسب و حبیب اللہ، محنتی کو اللہ کا دوست قرار بالکل دیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے معاشرے کے اندر ان جنگوں میں حصہ لے کر یہ جد و جہد کر کے کہ انسان کو اس کا وقار ملنا چاہیے، اور اہل علم کو خاص طور پر یہ جو انہوں نے پکارا کہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی بجائے اپنا نمونہ پیش کریں، کیونکہ دنیا رول ماڈل کی تلاش میں ہے. اصلاح نفس پہ بہت کام کیا آپ نے، اصلاح نفس پہ بہت کام کیا. ڈاکٹر صاحب وہ آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک جگہ بڑا، میں ابھی پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا دل کو چھو کے گئی یہ بات کہ اسی نازک دل دے لوگ ہاں ساڈا دل نہ یار دکھایا کر، نہ جھوٹے وعدے کیتا کر، نہ جھوٹیاں قسماں کھایا کر. تینوں کنی واری میں اکھیاں اے مینوں ولول نہ ازمایا کر، تیری یاد دے وچ میں مر جا ساں مینوں اینا یاد نہ آیا کر. بتائیے ذرا آپ کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہ جو آپ کی شخصیت ہے اس میں ایک ہمیں خاص طور پہ جو بات نظر آتی ہے جس میں میں چاہتا ہوں آپ ذرا سا کلام فرمائیں کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ جو آپ کی شاعری میں خاص طور پہ اس پہ ذرا کلام کیجیے. جی جنید صاحب، بلے شاہ حضرت کی شخصیت سراپا عشق ہے. اپنے شیخ سے عشق، اور اللہ اور اس کے رسول سے عشق، اور پھر پوری انسانیت سے عشق. یعنی پوری انسانیت کا جو درد ہے وہ آپ کو بلے شاہ کی شخصیت میں ان کی شاعری میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ جو انسانیت کا درد ہے یہ دراصل پھوٹتا ہے ان کے عشق الہی اور عشق رسالت مآب سے. لیکن بلے شاہ کہتے ہیں حاجی لوگ مکے نو جاندے، اسا جانا تخت ہزارے، جت وال یار ات وال کعبہ پاویں پھول کتاباں چارے. فرماتے ہیں لوگ جا رہے ہیں کہاں؟ بیت اللہ شریف حج کرنے. میں بیت اللہ بھی جاؤں گا لیکن میں آگے بھی جاؤں گا، میں در محبوب پہ جاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ جدھر حضور رخ کر لیں کعبہ ادھر ہی ہوتا ہے. اللہ ساری کتابیں دیکھ لو، انجیل بھی دیکھ لو، زبور بھی دیکھ لو، توریت بھی دیکھ لو، قرآن بھی دیکھ لو، پاویں پھول کتاباں چارے. اصل چیز کیا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبت جو ہے وہ سمت کو طے کرتی ہے. اچھا، اب جب یہ عشق آگے بڑھتا ہے تو جناب صاحب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، سبحان، وحدت آتی ہے. سبحان. اور بلے شاہ کی تعلیم وحدت کی تعلیم ہے، ٹرانسپیرنسی کی تعلیم ہے. دیکھیں بلے شاہ کہتے ہیں کہ پھڑ نقطہ چھوڑ حساباں نو، چھڑ دوزخ گور عذاباں نو، کر بند کفر دیاں باباں نو، کر صاف دلاں دیاں دلے دیاں خواباں نو، گل ایسے کار وچ ٹکدی ہے ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. سبحان. فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا لیا ہے، اندر تو تم جانتے نہیں. جب تک تم دل کے گھر کو صاف نہیں کرتے، اپنے وہم و التباس سے نہیں نکلتے، برے خیالات سے نہیں نکلتے، جعلی شرابوں اور خوابوں سے نہیں نکلتے، اس وقت تک گھر ایسے گھر وچ ٹکدی ہے. یعنی حقیقت اس دل میں آئے گی. پہلے اس دل کو تیار کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہوگے کہ تم آگے چل کے حقیقت کو پا سکو. اسی دیکھیں بلے شاہ کا زور اس بات پہ ہے کہ آپ ظاہری علم پہ نہ روکیں، علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار. اگر تجھے الف کی حقیقت سمجھ آ گئی کیا ہوگا؟ سبحان، اس سے ہی سب کچھ نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر تم صرف علم میں رہے تو وہ سوائے حجاب کے تمہیں کچھ نہیں دے گا. آپ کہتے ہیں کہ پڑھ شیخ مشائخ کہاں، الٹے مسئلے گھروں بناویں. میں تو شیخ مشائخ بن گئے اور نہ صرف یہ مسئلے بتا رہے بلکہ خود بھی اپنی مرضی کے مطابق مسئلے گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہے. الٹے مسئلے گھروں بناویں، بے عقلانو لٹ لٹ کھاویں، الٹے سیدھے کریں قرار. علم و بس کریو یار، اس علم سے بس کرو. یعنی اس کا مطلب جہالت نہیں ہے. علم و بس کرنے سے پہلے علم ہونا بھی تو چاہیے نا. جب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ بس کس سے کرے گا؟ فرما رہے ہیں یہ جو علم ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف اور نفس پرستی کی طرف لے کے آتا ہے، اس سے نکلو. پڑھ نفل نماز گزاریں، اونچیاں بانگاں چانگاں ماریں، اونچی اونچی اذانیں دیتے ہو کہ لوگ بڑا نیک آدمی ہے، ممبر تے چڑھ واز پکاریں، کیتا تینوں ہرس خوار. علم و بس کریو یار کہ تو ہرس سے جب تک نہیں نکلتا، نفس پرستی سے نہیں نکلتا، علم کی جو حقیقی فیض ہے وہ ہمارے اندر جاری نہیں ہو سکتا. یعنی بات وہی ایک تو اصلاح احوال انفرادی طور پہ ڈاکٹر صاحب، اجتماعی طور پہ پھر انسانیت کا جو ایک درس آپ نے دیا ہے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھیندا جو کچھ ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. تو یہ جو کنسیپٹ ہے بنیادی طور پہ انسانیت کا جو کہ ایک آفاقی کنسیپٹ ہے، یہ آپ نے دیا. آئیے ذرا وائنڈ اپ کرتے ہوئے ذرا میں چاہتا ہوں بہت ہی لطیف سے اشعار لوگوں کو سنائیں تاکہ کیف سا اور سما سا بندے، خاص طور پہ جو انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے پہلو آپ نے بیان کیا. جنید بھائی بے شک یہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں، لیکن جب ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے
کہ بہت ساری قرآنی تلمیحات کا یہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں. یعنی تلمیح سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ماضی کا گزرا ہوا واقعہ جسے انسان پھر اپنی نظم یا نثر میں اشارے کے ساتھ بیان کر دیتا ہے. تو بہت ساری قرآنی تلمیحات جو ہیں ان کے اشعار میں ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف پنجابی زبان میں نہیں، یعنی عربی میں قرآن کی ان تلمیحات کو بھی استعمال کرتے ہیں. میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لن ترانی، موسیٰ بولے تد کوہ طور جلائیو، لن ترانی جھڑکاں والا آپ پہ حکم سنائیو. یعنی عربک اور پنجابی کا استعمال دونوں. یعنی وہ قرآن کے خاص تناظر میں ہے نا، جس کی طرف تنولی صاحب نے اشارہ کیا کہ پہلے پڑھیں گے تو پھر کسی علم سے بس کرنی ہے نا. تو یعنی یوں سمجھیے کہ اس پورے شعر میں ہمیں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے، شاہ عنایت صاحب کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے. یعنی دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں روز میثاق الست سناوے قالوا بلا شہدنا چاہوے. یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک مرتبہ فرما دیا، وہ روز آواز دیتا ہے کہ آج بھی اٹھو اور توحید کو اسی طرح لمبردار بنو جس طرح عالم ارواح میں تم نے آواز دی تھی. اور سب نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں. آج بھی وہ گواہی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ زمانہ ماضی گزر گیا ہے، آج بھی تمہیں یہ آواز دینی ہے. اور وہ مشہور واقعہ جو صلح حدیبیہ کا جب بیعت ہوتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بلے شاہ اے بات اشارے دی، جنہ لگی تانگ نظارے دی، دس پہ منزل ونجارے دی، ہے ید اللہ فوق ایدی. اگر کامیاب ہونا چاہتے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں اپنا ہاتھ پھر اسی ہاتھ میں دینا ہوگا جس کے بعد میرا رب مردے کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ تو چند قرآنی تلمیحات. باقی اپنی ظاہر پرستی سے کیسے روکا ہے، ریاکاری سے کیسے روکا ہے، اور اسی تسلسل میں جو حضرت تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ فرماتے ہیں اب تو آپ پنجابی بہت اچھا سمجھ رہے ہوں گے. نہیں ابھی میں بول رہا ہوں، سمجھ نہیں ہے، سمجھ آپ لوگوں سے رہا ہوں اور ہماری ریسرچ ٹیم کے عمر صاحب سمجھا رہے ہیں مجھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اور ریاکاری کے سارے پردے آپ نے چک کر دیے. آپ فرماتے ہیں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تر کے. یعنی سر تے ٹوپی رکھ کے کرنا کیا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے کیا کرنا اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا برود محشر میرا رب ایک عابد کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. وہ کہے گا میں تو تجھے سجدہ کرتا تھا، میرا رب کہے گا نہیں، نیت میں خلوص نہیں تھا، مجھے سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے، مجھے وہ سجدہ چاہیے جس سے رب راضی ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھیرے. اگر تسبیح کے دانے صرف پھیرنے دل نہ پھرے اور دنیا سے دین کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت نہ ہو تو پھر اس تسبیح کا کوئی کرکس. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمایا، آپ تینوں احباب کو اللہ تعالیٰ ذکر پاک کو قبول فرمایا.